क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। फरमाने मुस्तफा है ये कौले रसूल है, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप मुहर्रमुल हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, हमारे हैं हुसैन। नाज़रीन किराम, ये मुहर्रम का महीना हमें हक़ और बातिल की तमीज़ सिखाने के लिए एक दफ़ा फिर दावत फ़िक्र देता है, और हक़ व बातिल की पहचान ही असल इम्तिहान है। हक़ किस तरफ है, बातिल किस तरफ है। इसलिए कि जब से ये कायनात वजूद में आई है, हक़ और बातिल का मारका जारी है और ये क़यामत तक जारी रहने वाला है। हर दौर में जब अंबियाए किराम अल्लाह का पैगाम लेकर दुनिया तक तशरीफ़ लाते रहे, लोगों तक रब का पैगाम, हक़ का पैगाम देते रहे, सामने बातिल उसी एतबार से खड़ा होता रहा और हक़ और बातिल का मारका जारी रहा और क़यामत तक ये जारी रहने वाला है। लेकिन वाक़या करबला, उसकी हैसियत बहुत इनफरादी है, बेमिसाल है, जहाँ हक़ और बातिल की तमीज़ खून के साथ लिखी गई है, जहाँ लोगों को समझाने के लिए सिर्फ़ बात नहीं की गई बल्कि सर पेश किए गए हैं, बच्चों के सर पेश किए गए हैं, कुर्बानियाँ दी गई हैं और उसके बाद हक़ की दास्तान लिखी गई खून के साथ करबला की रेत पर। ये सिर्फ वाक़या नहीं है करबला का, ये हक़ और बातिल को इख्तियारी की शक्ल में दे रहा है। हक़ एक तरफ, बातिल एक तरफ। इमाम हुसैन की सबसे बड़ी काविश, सबसे बड़ा कारनामा ही यही है कि आप फारूक हुए हक़ और बातिल के दरमियान। आपने इस तरह तमीज़ फरमाई, इस तरह फ़र्क किया कि हक़ छन कर एक तरफ हो गया और बातिल एक तरफ हो गया। गोया सच हक़ की आवाज़ पना और झूठ बातिल की आवाज़ पना। यहाँ तक कि अब हर कौम पुकारती है हमारे हैं हुसैन, इसलिए कि हुसैन सिर्फ हुसैन के पैगाम की कोई मजहबी क़यूदात नहीं है, वो पैगाम हक़ का पैगाम है। बाबा गुरु नानक के पास कोई शख्स आया था और उसने कहा, जी मुझे कोई नसीहत कीजिए। तो बाबा गुरु नानक ने उससे कहा, सच बोलना, झूठ मत बोलना, मिलावट न करना, वादा खिलाफ़ी न करना, अमानत में ख़यानत न करना। ये कहते कहते अचानक बाबा जी ने अपने उस मुरीद से, बालिग से कहा कि सब छोड़ो, हुसैन को मत छोड़ना। उन्होंने कहा, जी हुसैन जो मुसलमानों के हैं वो? का तुम समझे नहीं, अगर मैं कोई शख्स तुम्हें ये कहे कि अपनी बहन के घर चोरी करो तो क्या करोगे? उन्होंने कहा, जी बहन के घर कौन चोरी करता है, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। बहन को तो दिया जाता है, उसके घर कोई चोरी की जाती है। कहा, क्या चीज़ रोकती है? कहा, ज़मीर रोकता है। बाबा गुरु नानक ने कहा, वही ज़मीर तो हुसैन है, वो ज़मीर की आवाज़ ही तो हुसैन की आवाज़ है। गोया हुसैन ने हक़ और बातिल को बिल्कुल अलग करके, तमीज़ करके, फ़र्क करके उम्मत के सामने रख दिया। आज हक़ और बातिल के हवाले से ही गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ स्कॉलर उलमाए दीन, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मैं खुशामदीद कहता हूँ क़िबला प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ एक और मुमताज़ स्कॉलर अल्लामा हाफिज़ अहमद साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा,
السلام علیکم. وعلیکم آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحبہ حج کی سعادت حاصل کر کے بھی لوٹی ہیں, اس کی بھی آپ کو بہت مبارکباد. اور معروف ممتاز ثنا خاں فیصل حسن نقشبندی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. السلام علیکم فیصل بھائی, بہت شکریہ آپ کا بھی تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب, آغاز حق اور باطل یہ ازل سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہنا, اصل امتحان ہی یہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے, اور اس نظام کے تحت وہ جس طرح چاہتا ہے کائنات کی ہر شے کو منظم کر کے اس ترتیب کے ساتھ پیش کرتا ہے جو اس کی مشیت میں, اس کے ارادے میں ہو, کیونکہ اس سے برتر طاقت کسی کی نہیں. اللہ, ہمارا ایمان کامل ہے. اللہ اللہ. کسی کی نصیب میں رسول کریم علیہ طاعت و ثنا کی نسبت, محبت, تعلق اور شریعت لکھ دی گئی تو پھر کوئی اس سے چھین نہیں سکتا. اور کسی کی نصیب میں ظاہری حکومت, طاقت, دبدبہ اور معاملات زندگی میں برتری اگر لکھ دی جائے اور اس کے عوض میں اسے لعنت کا مستحق قرار دے دیا جائے تو اس سے کوئی کسی کو بچا بھی نہیں سکتا. بے شک. تو یہ بات تو بہت سادہ سی ہو گئی. اب آ جائے واقعہ کربلا پر کہ واقعہ کربلا اصل میں کیا یہ واقعہ ہے یا قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے؟ اللہ اکبر. صاحبزادہ صاحب, آپ ان اہل دل میں ہیں کہ جن کے دل کربلا کے ساتھ دھڑکتے ہیں. واہ واہ. اور نہ دھڑکے تو پھر سمجھے کہ جو علی کے چہرے کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ خوشی نہ آئے نا, تو پھر اس کا شمار اس جگہ ہو جاتا ہے جس جگہ قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس نفاق سے. ہم تو سادہ سی بات آمین. کہتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بعض لوگ, صرف میں چاہتا ہوں اس بات کو واضح کروں اپنے بہن بھائیوں کو, کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو حکومت کے خلاف ایک محاذ آرائی قائم کی, یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں ایسے نادانوں سے, اپنے بہن بھائیوں سے, خروج کب ہوتا ہے؟ شریعت مطہرہ میں خواہ کسی بھی مسلک و مزاج کے ہوں, جو دین کی بنیادی مبادیات کو جانتے ہیں, انہیں یہ معلوم ہے کہ خروج اس وقت کیا جاتا ہے جب کتاب و سنت کے خلاف بدعمالیاں ہوں. بے شک. اب اس کے لیے میں اور چاہوں فرض ہو جاتا ہے اس وقت. فرض ہے. اب امام, اگر جن کو امام آپ اور ہم کہتے ہیں اور دل سے کہتے ہیں, کیوں کہ میرے نبی نے کہا ہے, تم نے اور میں نے تھوڑی کہا انہیں امام. بے شک. اور الحسین منی کہہ کر یہ بتلا دیے کہ من کے لفظ کے ساتھ بود نہیں ہے. واہ. من قربت کو ظاہر کرتا ہے, بود کو ہٹا دیتا ہے. واہ. اب کوئی بود پیدا کرتا ہے تو یہ اس کے دماغ کا خلل ہے یا شیطان کا اثر ہے. بے شک. بہت سیدھی بات ہے. اب آئیے, جو علماء کرام گزر رہے ہیں اور جن علماء کرام نے مختلف طریقوں سے ان حوالوں کو دیا ہے, ان میں آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید نے جس طرح سے دینی شاعر کو برباد کیا, اس کے بھٹکے ہوئے عمل کی وجہ سے اس پر لعنت بھی, اور اس کو ان لوگوں میں شامل کرنا جو اسلام سے نکل جاتے ہیں, کہیں گناہ نہیں ہے. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ, میں پورے حوالے دے رہا ہوں, علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے, انہوں نے واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ یزید بدعمالیوں کا مرکب تھا. بے شک. ٹھیک. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات لکھی کہ جو بدعمالیاں یزید نے کی, برائیاں یزید نے کی, اس کے عمل میں یہ بات جائز تھی کہ بہن بھائی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. استغفر اللہ.
اب آئیے اس طرف جس میں غسیل ملائکہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یزید کی بیعت ہم نے توڑ دی، اس لیے توڑ دی کہ جو اس نے شراب اور آوارگی، بد چلنی اور خرابی معاشرے کے اندر پیدا کی، اگر ہم اس بیعت کو رکھتے یا اس کے ساتھ قائم رہتے تو قریب تھا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی، اللہ، آواز اٹھانے والا پھر قیامت تو کوئی اور نہ ہوتا، کوئی نہ ہوتا۔ اگر حسین نہ ہوتے تو کلمے کی ترتیب میں اور کلم کے انداز میں اور وحدانیت میں اور رسالت میں اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی جو معاشرتی رشتے ہیں ان میں تسلسل نہ ہوتا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت تو خوب۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں حق کا استعارہ ہے؟ اس لیے ہے کہ قرآن پورا کا پورا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کے مصداق ہمیں یہ بتلاتا ہے بے شک کہ خیر اور شر میں فرق کر کے ان میں آ جاؤ جو فقط فاز فوزن عظیمہ کی تعبیر کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ بے شک سورہ والعصر میں جو اللہ رب العزت نے کامیابی، فلاح، سرفرازی کا جو فارمولہ وہ ہمیں کربلا میں وہ مرکب مجموعہ نظر آتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بھی صبر بھی، یہ صفت وہاں پر ہمیں یہ تمام صفات مجموعہ کے طور پر کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا معیار مقرر کیا ہے کہ کامیاب کون لوگ ہیں۔ تمام انسان خسارے میں ہیں، اور کامیاب کون ہے؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور پھر یہاں پر وہ رک نہیں گئے بلکہ آگے بڑھ کے صبر کی تلقین کی اور حق کو تھامے رہنے کی انہوں نے تلقین کی۔ تو یہ کامل ایمان ہے کہ بندہ ایمان بھی لائے اور ایمان لا کے چھوڑ نہ دے بلکہ نیک اعمال بھی کرے، اور پھر نیک اعمال کر کے پھر اپنے آپ کو علیحدہ نہ کرے، معاشرے سے کاٹ نہ دے، انڈیویجولزم کا شکار نہ ہو جائے، بلکہ سوسائٹی میں رہ کر وہ کیا کرے؟ حق کی اور صبر کی تلقین وہ لوگوں کو کرتا رہے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، اس کا وہ عملی نمونہ بنے۔ اب اگر ہم کربلا کی بات کریں تو میں کربلا کے پس منظر کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ پہلے میں تھوڑا سا صبر کو ایکسپلین کروں۔ جو ہمارے صوفیہ نے صبر کو جو کیٹیگرائز کیا ہے میں اس کو تھوڑا سا بیان کروں۔ صوفیہ بیان کرتے ہیں صبر دو طرح کا ہے، ایک ہے زاہدوں کا صبر اور ایک ہے عاشقوں کا صبر۔ واہ، پھر کہتے ہیں زاہدوں کا صبر بھی تین طرح کا ہے، ایک ہے الصبر للہ، ایک ہے الصبر علی اللہ، ایک ہے الصبر مع اللہ۔ اب ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ الصبر للہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں اور جو چیزیں ہم پر حرام کی ہے ان پر صبر کرنا، بے شک، یعنی فرائض کو اختیار کرنے میں جو مشکلات آ رہی ہیں ان پر صبر کرنا، حرام کو چھوڑنے میں جو مشکلات آ رہی ہیں ان پر صبر کرنا، یہ الصبر للہ ہے، اور یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ الصبر علی اللہ، کہ اگر کوئی چیز ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، تو اس پر صبر کرنا یہ کیا ہے؟ الصبر علی اللہ۔ اور پھر تیسرا درجہ آتا ہے الصبر مع اللہ۔ صبر مع اللہ کیا ہے؟ یہ بھی وہی ہے کہ مقدر میں جو تکلیف، جو آزمائش لکھی جا چکی ہے اس پر صبر کرنا، لیکن الصبر علی اللہ اور الصبر مع اللہ میں فرق یہ ہے کہ الصبر علی اللہ میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ ایک ایک کر کے آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، جبکہ الصبر مع اللہ میں جو پریشانیاں ہیں، جو تنگیاں ہیں، جو مصائب ہیں، وہ ایک ساتھ آتے ہیں۔ تو جو شخص ان تینوں درجات کو پار کر لے گا تو یہ کہلایا جائے گا کہ کامل طور پر زاہد ہے، کامل طور پر زاہدوں والا اس کے اندر صبر ہے۔ اچھا، اب ہم اگر آ جائیں عاشقوں کا صبر، عاشقوں کا صبر کیا ہے؟ تو صوفیہ نے بیان کیا عاشقوں کا صبر ہے الصبر عن اللہ، یعنی صبر عن اللہ کیا ہے کہ ایک شخص جو کسی سے محبت کرتا ہو، اور ظاہر ہے کہ جو بھی جس سے محبت کرتا ہے اس محبت کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ وصال کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو عاشق، محب
جب اپنے محبوب سے رکا رہے گا تو وہ الصبر عن اللہ پر عمل پیرا ہے، وہ الصبر عن اللہ پر عمل کر رہا ہے۔ اب تسلیم بھائی آپ ان ساری کیٹیگریز کو دیکھ لیں، الصبر للہ کو دیکھ لیں، الصبر علی اللہ کو دیکھ لیں، الصبر مع اللہ کو دیکھ لیں، الصبر عن اللہ کو دیکھ لیں، تو یہ ساری کی ساری صورتیں تمام کی تمام قافلہ حسینی کے ہر شخص میں ہمیں بدرجہ اتم نظر آتی ہے۔ یعنی زاہدوں کا بھی صبر ہے اور عاشقوں کا بھی صبر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نا کہ یہی تو ان کے لیے جو ایک سمجھے کہ کامیابی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پھر اعلان کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ وہاں ہزاروں کا لشکر ہو بھلے، لیکن تم صبر والے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری کیا دی ایسے صبر کرنے والوں کو کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود بھی ہیں اور رحمتیں بھی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ نتیجہ ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ حق پر ہیں جو صبر کر رہے ہیں۔ واہ، بہت خوب۔ اب ہم دیکھتے ہیں حق گوئی آسان نہیں ہے، باطل اور پھر باطل طاقت ہو، کچھ لوگ جو حق کے متوالے ہیں وہ حق کو طاقت سمجھتے ہیں، لیکن طاقتور طاقت کو حق سمجھتا ہے۔ یہ فرق ہے، لیکن حق کا متوالا ہمیشہ حق پر ڈٹے گا، حق گوئی میں گریز نہیں کرے گا۔ یہ راستہ مشکل ہے، لیکن حق کا متوالا اسے اختیار کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت خوبصورت عنوان موضوع ہے آپ کا، اور جب حق اور باطل کی بات ہوتی ہے تو یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیر یست، باطل آخر داغ حسرت میر یست، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق اور باطل کا سلسلہ ہمیشہ ایک دوسرے سے یہ برسر پیکار نظر آتا ہے، اور ہمیشہ چاہے مٹھی بھر حق پرست ہوں اور وہ دوسری جانب باطل اپنی تمام تر جاہ و جلال کے ساتھ، اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ موجود ہو، لیکن حق پرستوں کی تعداد ٹکراتی ضرور ہے، مختصر تعداد ہوتی ہے لیکن وہ ان باطلوں سے ٹکراتی ضرور ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ واقعہ کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں یہ قافلہ تھا اور کبھی اضطراب میں تھے۔ حضرت علی اکبر نے، جو کہ حضرت امام علی مقام کے فرزند ہیں، انہوں نے پوچھا کہ بابا جان السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا بے شک ہم حق پر ہیں۔ کہا بابا جان فرق کیا پڑتا ہے، ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے؟ یہ وہی جملہ ہے جو کہ امام علی مقام کے والد گرامی مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ فرق کیا پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے۔ تو حق پرستوں کی جو جماعت ہے وہ مختصر ضرور ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ باطل اپنی تمام تر جاہ و حشمت کے ساتھ، تمکنت کے ساتھ، سلطنت کے ساتھ موجود ہو، دولت کے ساتھ موجود ہو، مگر وہ ان کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے۔ میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے بڑا یہ آسان تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں رہتے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ تھا، سب امام علی مقام کے مرتبے اور مقام سے واقف تھے۔ آپ یہاں پر روزہ نماز کرتے رہتے، اور شام تو بہت دور تھا، اور دمشق میں تو وہ یزید تخت پہ بیٹھا ہوا جو چاہتا کرتا رہتا، لیکن اگر رسول کا نواسہ نہ کھڑا ہوتا تو کون کھڑا ہوتا؟ رسول کے نواسے اس کے بعد کسی اور نے کھڑا نہیں ہونا تھا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں رسول کا حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہر بچہ اپنے نانا سے، دادا سے، بزرگوں سے ہوا کرتا ہے، لیکن انا من الحسین یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب سن 61 ہجری آیا، واقعہ کربلا رونما ہوا، تب سمجھ میں آئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا تھا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، یعنی دین اسلام کو بچانے والے، قرآن کو بچانے والے، حق کو بچانے والے، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے والے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ بے شک بے شک۔ فیصل حسن نقشبندی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ فیصل بھائی، منقبت امام علی مقام، بسم اللہ۔ جاں فدائے
حسین ابن علی جا فدائے حسین ابن علی جا فدائے حسین ابن علی دل برائے حسین ابن علی دل برائے حسین ابن علی جا فدائے حسین ابن علی اور حسین منی وانا من حسین آپا نے بھی فرمایا کہ کر رہا ہوں ثنائے شاہ زمان کر رہا ہوں ثنائے شاہ زمان در ثنائے حسین ابن علی در ثنائے حسین ابن علی جان فدائے حسین ابن علی اور تاج بھی منیت کا اپنے سر تاج بھی منیت کا اپنے سر ہے سجائے حسین ابن علی اور ہیں چراغ رہے محبت حق ہیں چراغ رہے محبت حق نقش پائے حسین ابن علی نقش پائے حسین ابن علی جان فدائے حسین ابن علی بس ہے یہ فیصل غسل میری پہچان ہے یہ فیصل غسل میری پہچان خاک پائے حسین ابن علی خاک پائے حسین ابن علی جان فدائے
حسین ابن علی دل برائے حسین ابن علی جان فدائے حسین ابن علی. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین. ناظرین کرام خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے آپ کا اس خصوصی ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین میں. آج حق و باطل استعارے کے طور پر تمیز کر کے جو ہمارے سامنے امام علی مقام اور شہدائے کربلا نے رکھ دیا، اس پر ہم ذکر کر رہے ہیں اور اس سے استفادے کی کوشش کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ کربلا نہ ہوتا، اگر یہ واقعہ کربلا نہ ہوتا تو حق کی تمیز تو رہتی، حق گوئی ختم ہو جاتی، کوئی باطل کے سامنے کھڑے ہونے کا جواز باقی شاید نہ رہتا. کوئی باطل کے سامنے سر بلندی کی روایت سر کٹانے سے چلی، سر بلندی کی روایت سر کٹانے سے چلی، ریت یہ تجھ سے چلی تیرے گھرانے سے چلی. اس کے بعد شاید حق اور باطل کی تمیز چونکہ ہمیں قرآن اور حدیث دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قول کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے عطا فرما رہے ہیں، تو وہ تمیز تو معاشرے میں امت میں باقی رہتی، لیکن شاید باطل کے سامنے کھڑے ہونے کا جواز ختم ہو جاتا. کوئی باطل کے سامنے شاید ہی حق گوئی کا فریضہ انجام دے پاتا. یہ سبق لے کر، یہ استفادہ کر کے ہم اپنے معاشرے میں جو جہاں بھی کام کر رہا ہے کس طرح حسینی کردار ادا کر سکتا ہے، حسینیت کس طرح اپنے اندر پروان چڑھا سکتا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے. اور تینوں مہمانوں سے میرا یہی سوال ہے. اس کی کچھ لمٹس ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بھی کھڑا ہو کہ جی میں حسینی ہوں، تو وہ بڑا اعتدال کا راستہ ہے قبلہ، نہ اس طرف نہ افراط نہ تفریط. کس طرح حسینی کردار نبھا سکتا ہے؟ یہ ہر اس شخص کو جو کلمہ طیبہ پر یقین رکھتا ہے، پڑھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کیا فرما رہے ہیں. قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، بے شک بے شک، کہ یہ جو دائرہ اسلام ہے اس میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. اب داخل ہونے کا طریقہ کیا بتلایا؟ شریعت مطہرہ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور حضور کی وہ تمام تر محبتیں جو قرآن سے ہے، دین سے ہے، نماز سے ہے، زکوٰۃ سے، حج سے اور تمام معاملات میں. اور ان سب کے ساتھ ساتھ حضور نے تلقین کس بات کی فرمائی؟ کیسے محبت کرنی ہے میرے خانوادے سے. اور حدیث ثقلین ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر آ رہی ہے. واہ 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 واہ، کہ کہیں ایک جگہ پر آ گئی ہو ایک حدیث تو کوئی کہے موضوع ہے، کوئی کہے ممکن ہے حسن ہے، کوئی کہے ضعیف ہے، کوئی کہے نا 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 نا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ انسانی ذہن میں تسلسل کے ساتھ وہ دشمن جس کو شیطان کہتے ہیں وہ وساوس ڈالتا ہے، اور ان وسوسوں کا ایک ہی علاج ہے کہ پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے امام علی مقام سے، امام حسن سے، حضرت فاطمہ الزہرا سے اور حضرت مولا کائنات حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے محبت کا سلیقہ سکھلایا، اور کیسے ایک دوسرے سے ملنا ہے، کیسے پیار کرنا ہے، کس طرح سے، وہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا میں. اب امام علی مقام
کیا صرف ان 10 دنوں تک محدود ہے؟ نہیں، پوری یہ زندگی. جو سانسیں چل رہی ہیں خدا کی قسم ہر سانس ان کی ہے. بے شک. زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک لفظ اور زندگی کی ایک ایک حرکی قوت، سب کچھ امام علی مقام اور خانوادہ اہل بیت پر نثار. بے شک بے شک. اب کوئی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا لیکن امام علی مقام کو مانتا ہوں، میں دل آزاری کروں گا، جھوٹ نہیں چھوڑوں گا، فلاں نہیں کروں گا، سود پہ کاروبار کروں گا، لیکن ہوں اور حسینی. ہوں میں بس میں ہوں بھائی، حسینی. میں وہ جنت مجھے ملے نہ ملے آسرا تو ہے. اچھا بعض لوگ کیا ہوتا ہے پوری رات جناب زبردست قسم کے نا محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور صبح جب فجر کا وقت ہوتا ہے مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، امام علی مقام کی بھی اذان یہی ہے، رسول کریم کی بھی اذان یہی ہے، اللہ کی بھی اذان یہی ہے، اس وقت آپ منہ پھیر لیتے ہیں جب آپ کو لینے کا وقت آتا ہے. لیکن ہوں حسینی. ہاں بھائی صاحب دعویٰ تو یہی ہے نا. اور آخر میں کیا ہوتا ہے، کوئی باتیں دیکھو کہا ہے نا، وہ حدیثیں بھی آئی ہیں، بہت کچھ ہے کہ آخر میں گناہگار بخش دیے جائیں گے. ارے گناہگار بخش دیے جائیں گے، رسول نے نماز کو نہیں چھوڑا، حسین نے کربلا میں نماز کو نہیں چھوڑا. جب عصر کی بات آپ کرتے ہیں تو ایک روایت میں پڑھ رہا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر کے اندر ایک روایت اور جو صوفیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ جس پر غزالی نے بھی لکھا ہے کہ عصر سے مراد صرف زمانہ نہیں ہے، عصر سے مراد وہ قربانی ہے جو آپ عصر کے وقت دیکھتے ہیں. اور وہ قربانی کس کی ہے؟ امام علی مقام کی ہے. امام علی مقام نے کیا کیا؟ امام علی مقام نے یزید کو یہ کہا کہ ہاں تو مجھے آسانیاں دے دے، تو میرے لیے یہ بنوا دے وہ بنوا دے. امام علی مقام تو کربلا میں بیٹھ کر عمر بن سعد سے کہہ رہے ہیں کہ تجھے کس بات کا خطرہ ہے، تو میرے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ تو خطرہ اس بات کا ہے کہ میری زمین پر یا میری جگہوں پر قبضہ ہو جائے گا. امام نے فرمایا کہ میں تجھے دے دوں گا. پھر کہا تجھے کس بات کا خطرہ ہے؟ کہا کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے، اس بات کا خطرہ ہے. 3-4 باتیں کہیں تو اس پر سرکار نے فرمایا کہ یہ بھی سب کچھ ہو جائے گا لیکن تو حق کے ساتھ کھڑا ہو. لیکن اس کے نصیب کے اندر حق نہیں تھا. تو جو حسینی ہے وہ نعروں پر تو یقین رکھتا ہے کیونکہ محبت ہے ہماری سرکار سے، لیکن ہم ان کا نام بھی لیں گے، لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہم عقیدے کی بنیاد پر لڑوائیں، نفرتیں پھیلائیں اور مساجد میں یا مجالس کے جگہوں پر خدا نخواستہ بم بلاسٹ کروائیں، قتل کریں اور پھر ہم کہیں کہ جناب ہم تو جنتی ہیں. جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. حق و باطل کی تمیز بھی تو یہی تو پہچان آپ سب کو بھی شامل. جی آپ سب کیا کہتے ہیں؟ کل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب فرما دیجئے دنیا کا مال تو بہت تھوڑا ہے. بے شک. اور ایک اور مقام پہ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اکبر بہت بڑی شے ہے. بے شک. کبیر بھی نہیں، اکبر سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے. تو کربلا کا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ دنیاوی منصب، دنیاوی جاہ و جلال، دنیاوی مراتب کو پا لینا یہ اصل، یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے. حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا. اور یہ ہمیں کربلا میں نظر آ رہا ہے کہ امام حسین، امام علی مقام کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر رہے ہیں کہ اپنے پورے خانوادے سمیت آپ جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. بے شک. اچھا پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغام دے رہے ہیں، کربلا جو ہمیں پیغام دے رہا ہے وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں عملی جد و جہد کرنی ہے، ہمیں جو ہے وہ سوسائٹی میں اپنا ایک رول پلے کرنا ہے. جیسے کہ اسٹارٹ میں بات ہوئی سورہ عصر کے تناظر میں کہ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، کہ ایمان والے اور نیک اعمال والے کیا کرتے ہیں؟ حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو حق اور صبر کی تلقین کیسے ہوگی؟ کہ جب آپ میدان عمل میں آئیں گے تو میدان عمل میں اترنا ہوگا، لیکن اس سے قبل یہ ضروری ہے کہ آپ کا اپنا کردار ٹھیک ہو. کیونکہ ترتیب کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو جیسے انہوں نے بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ پہلے ایمان لانا پھر نیک اعمال کرنا، تو ڈاکٹر صاحب نے جتنی چیزیں گنوائی کہ بھائی نمازی نہیں ہے لیکن حسینی ہے، جھوٹ بولتے ہیں لیکن حسینی ہے،
ٹھیک ہے، اسی طرح سود کھاتے ہیں لیکن حسینیت تو نہیں. پہلے آپ نے اپنا کریکٹر کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو ایمان، عمل صالح اور پھر عملی میدان میں اتر کر آپ نے جد و جہد کرنی ہے. اور کربلا کے میدان کو ہم دیکھیں تو وہاں عملی جد و جہد کس طرح تھی کہ آپ باطل سے زور آزمائی کر رہے تھے تلواروں کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے. لیکن آج ظاہر دنیا بہت چینج ہو گئی ہے نا، تو ہم مسلمان ہیں تو امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں ایجوکیشن کے میدان میں بھی عملی جد و جہد کرنی ہے. آج کا جو ایک ٹول ہے سب سے بڑا وہ میڈیا ہے. تو تھرو میڈیا آپ نے جو ہے وہ اپنی بات کو، اپنے پیغام کو آگے بڑھانا ہے. آج دنیا میں جو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں دنیا کو، اور جو لوگ دنیا میں آج اوپر سطح پہ ہیں جنہیں فرسٹ ورلڈ کنٹریز کہا جاتا ہے، وہ کس بیس پر آگے ہیں؟ وہ انوویشنز کر رہے ہیں. تو آج ہمیں انوویشنز کرنی ہے. تو اس طرح بھی جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو ہر عملی میدان میں ہمارا جو کردار جو ہے وہ امام حسین کے نقش قدم پر ہمیں جو ہے وہ چلانا ہوگا. بالکل. آپا کیا کہتی ہیں؟ کس طرح یہ ہمیں ظاہر ہو کہ ہم حسینی ہیں؟ جیسے میرے فاضل مقررین نے بہت خوبصورت بات کہی، اور علماء اسلام فرماتے ہیں کہ جو آخری زمانہ ہوگا، یعنی قرب قیامت کا زمانہ ہوگا، اس وقت صرف 2 خیمے ہوں گے، 2 آپشنز ہوں گے، 2 ہی فیصلے ہوں گے. یعنی یا تو حسینیت کے راستے پر آ جاؤ یا یزیدیت کے راستے پہ چلتے رہو. یہ منافقت کا راستہ کوئی نہیں ہوگا کہ جی ہم ادھر کی بھی مانتے ہیں، ادھر کی بھی مانتے ہیں، ادھر کی بھی سنتے ہیں، ادھر کی بھی سنتے ہیں. عشق قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی، سچ بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا. سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے مودت کا صلہ مانگے گا. تو آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے، یا حسینی رہنا ہے یا یزیدی رہنا ہے. اچھا، اب جب حسینیت اور یزیدیت کی بات آتی ہے تو کیونکہ یہ حق اور باطل کا معاملہ ہے، تو مجھے بجا طور سے یہ کہنے دیجئے کہ سن 61 ہجری روز عاشوراء، واقعی کربلا، امام علی مقام کی ایک عظیم قربانی. آخر کوئی تو وجہ ہے نا کہ ہم 1400 سال بعد بھی اس قربانی کو یاد کر رہے ہیں. بے شک. اور اس قربانی نے دین اسلام کو بچا لیا. یقیناً یہ اتنی عظیم فتح ہے مذہب اسلام کی کہ امام علی مقام نے اپنا سر بھی کٹا دیا، اپنا گھر بھی لٹا دیا، اپنا سر بھی دے دیا، بہنوں کی چادریں بھی دے دی، سکینہ کے گوہر بھی دے دیے، مگر اس کے بدلے میں دین اسلام کو بچا لیا. تو جب اب دین اسلام کو بچا لیا تو اس دین اسلام کی حفاظت ہمارا کام ہے. اب جب دین اسلام کو بچانا ہمارا کام ہے تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے کسی عمل سے اس دین اسلام کے کسی رکن کو نقصان نہ پہنچانے پائیں. بے شک. اور ہمیں اپنے تمام تر اعمال کی بھی، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، بالکل ویسے ہی ہمیں اپنے عمل کو ایسا رکھنا ہے کہ ہم حسینی کہلائیں. ہم حسین، ہم تو حسین کو کہتے ہیں اپنا، لیکن حسین ہمیں. واہ واہ، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. مقصد اب جو ایک اعتدال نہیں رہا، مطلب ہم مزاجن حسینی ہے نہیں، زبان سے لفظ کا اظہار بس کر رہے ہیں. دیکھیں، زبان سے الفاظ کا اظہار بھی بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم زبان سے نہیں کہیں گے تو ہم کو پتہ کیسے چلے گا، سامنے والے کو پتہ کیسے چلے گا کہ کس راستے پر ہیں. تو زبان سے الفاظ کا اظہار بھی بہت ضروری ہے، لیکن اعمال کی منزل بھی ایسی ہونی چاہیے کہ حق اور باطل کے ہم فیصلے کو دیکھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں. تو امام علی مقام کا جو جادہ حق ہے، یقیناً وہ اتنا عظیم جادہ حق ہے کہ جس کے اوپر اگر بحیثیت امت مسلمہ میں چلتی رہوں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر ہوگی. بے شک، یقیناً. ناظرین کرام، امام علی مقام نے شہادت کے وقت اس سے پہلے پانی پینے کی تمنا نہیں کی، کوئی اور مہلت نہیں مانگی، کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا. ایک خواہش فرمائی کہ جب میرا سر تن سے جدا ہو اس وقت میرا سر سجدے کی حالت میں ہو. یہ ایک ہی تمنا ملتی ہے. ہم ہر شخص، کائنات میں کوئی ایسا کلمہ گو نہیں ہوگا جو حسینی کہلانا نہ چاہتا ہو، اس لیے کہ حسینیت حق کا استعارہ ہے. کوئی شخص یزیدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا اور نہ پسند کرے گا، لیکن حسینی ہونا
یہ تو بہت اونچی منزل ہے، بہت اونچی منزل ہے۔ اس سے پہلے اپنے اندر برے کو برا جاننا، دل میں کم از کم یہ احساس ضرور پیدا ہونا چاہیے۔ ہم نماز نہ پڑھیں، حسینی رہیں۔ حسین نے تو نماز کو پسند فرمایا۔ ہم سچ نہ بولیں، ہم حسینی رہیں۔ ہم سود لیتے دیتے رہیں، ہم حسینی بھی رہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسا حسینی ہے؟ یہ دعوت فکر ہے آج کے پیغام، آج کے پروگرام کی۔ یہ پیغام ہے آج کے پروگرام کا۔ ہم دل میں تو برا جانیں، روزانہ نماز عشاء میں دعائے قنوت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا انکار نہیں کرتے، اور جو تیرا نافرمان ہے مولا ہم اسے چھوڑتے ہیں، ہم اسے ترک کرتے ہیں۔ کم از کم اتنا کر لیجئے، پہلے اس منزل پر تو ہم پہنچیں۔ اور یہ چند اشعار مجھے آج صبح سے یاد آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں، میں نے پہلے بھی احباب کو سنائے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج اختتام ان اشعار کے ساتھ ہو۔ ضیاء مذکور کے اشعار ہیں کہ وہ گھر چراغ تھا اور تیر کی یزید کی فوج، وہ گھر چراغ تھا اور تیر کی یزید کی فوج، علی کے نور میں کیا دیکھتی یزید کی فوج، اور فرات فرت ندامت سے منہ چھپاتا ہوا، فرات فرت ندامت سے منہ چھپاتا ہوا، اور اپنی پیاس بجھاتی ہوئی یزید کی فوج، اور اپنی پیاس بجھاتی ہوئی یزید کی فوج۔ اور بہت بڑی حقیقت آپ اپنے اطراف میں دیکھیے تو یہ حقیقت نظر آئے گی کہ لڑائی آج بھی جاری ہے آب و تاب کے ساتھ، لڑائی آج بھی جاری ہے آب و تاب کے ساتھ۔ وہی حسین کا کنبہ، وہی یزید کی فوج، لڑائی آج بھی جاری ہے آب و تاب کے ساتھ، وہی حسین کا کنبہ، وہی یزید کی فوج۔ اور خدا حسین سے پوچھے گا، محشر کا نقشہ، خدا حسین سے پوچھے گا کیا کریں ان کا، خدا حسین سے پوچھے گا کیا کریں ان کا، یہ اہل کوفہ ہے اور یہ رہی یزید کی فوج، کیا کریں ان کا، یہ اہل کوفہ ہیں اور یہ رہی یزید کی فوج، علی کے نور میں کیا دیکھتی یزید کی فوج، وہی حسین کا کنبہ، وہی یزید کی فوج۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا ڈاکٹر صاحب قبلہ بڑی نوازش، حافظ صاحب قبلہ بہت شکریہ، فیصل بھائی آپ کا۔ آخر میں اختتام سے پہلے آپ سے ہم منقبت سنیں گے انشاءاللہ۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں پاکستان ٹیلی ویژن کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، تسلیمات۔ نور عین شہ ابرار رہے گا زندہ، نور عین شہ ابرار رہے گا زندہ، نور عین شہ ابرار رہے گا زندہ، یا حسین آپ کا کردار رہے گا زندہ، یا حسین آپ کا کردار رہے گا زندہ، یا حسین آپ کا کردار رہے گا زندہ۔ بیعت فاسق و فاجر کے لیے اے
شبیر بیعت فاسق فاجر کے لیے اے شبیر تاب محشر تیرا انکار رہے گا زندہ تاب محشر تیرا انکار رہے گا زندہ رب اکبر نے سراہا جسے قرآن میں رب اکبر نے سراہا ہے جسے قرآن میں تیری عطرت تیرا گھر بار رہے گا زندہ تیری عطرت تیرا گھر بار رہے گا زندہ اور حق باطل کا معیار حسین ابن علی حق باطل کا معیار حسین ابن علی حق باطل کا یہ معیار رہے گا زندہ حق باطل کا یہ معیار رہے گا زندہ فیصلے خاص کا جگر اپنا عقیدہ ہے یہی ابن حیدر کا وفادار رہے گا زندہ ابن حیدر کا وفادار رہے گا زندہ یا حسین آپ کا کردار رہے گا